बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट्स टीवी के तवस्सुस से अंजुम डार का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन कराम, क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक वतन पाकिस्तान मुख्तलिफ हादिसात और सानहात का शिकार रहा है, और ये सिलसिला ऐसा है कि ख़त्म होने में नहीं आता। और कुछ सानहात तो ऐसे थे जिनका जिक्र करते हुए भी कलेजा मुंह को आता है। इन्हीं सानहात में से एक सानहा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, शहीद मिल्लत जिनको हम कहते हैं, उनका कत्ल था, जो एक जलसा आम में रावलपिंडी शहर में सब लोगों के सामने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की मौजूदगी में एक अजब पुरस्रार माहौल उससे पहले भी था, जब कहा गया कि स्टेज पे सिर्फ वज़ीर आज़म होंगे, बाकी लोग स्टेज से नीचे होंगे। बेशुमार ऐसी बातें, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इस कायदे मिल्लत की शहादत के दूसरे रोज इतनी बड़ी जो अखबारों में सुर्खी होनी चाहिए थी, किसी अखबार में उसका तज़किरा नहीं था, ना इमरोज में, ना ज़मींदार में, ना सिविल एंड मिलिट्री गैजेट में, ना पाकिस्तान टाइम में। और इस खामोशी के बाद सिर्फ एक शख्स था जिसने दूसरे दिन या तीसरे दिन इस सानहे के बारे में न सिर्फ लिखा, बल्कि ऐसे सवाल किए जो आज 70-75 सालों के गुजरने के बाद भी उनका जवाब हमारे पास नहीं है, और अगर है भी तो वो शुकूक के अंबार में, क्या ये सही था या क्या ये गलत। ये आज मैंने तज़किरा इसलिए भी किया है कि मेरे दोस्त मुजाहिद इशाई, मेरे कुलीग गॉर्डोनियन, उन्होंने जहां एक बीड़ा उठाया हुआ है उर्दू मुसन्निफीन की फिक्र को अंग्रेजी में ढालने का, जंग असल काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है कि हमारे ही एक साथी ने ऐसा काम किया जिसका मकसद सिर्फ यूरोपी या नॉर्थ अमेरिका या इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए ये उन्होंने नहीं किया। इसमें ये नहीं था कि उनका नाम बाहर की लाइब्रेरीज में आए, उनकी कोई चेयर बने, बल्कि महज इस मायूसी में किया, इस बेबसी में किया कि पाकिस्तान में उर्दू को जो मकाम मिलना था, जो उसके आइन 1973 के आइन में दर्ज है, आर्टिकल 251, वो आज इतने साल गुजरने के बाद मैंने जो सानहात का जिक्र किया था, उसमें इस सानहे का जिक्र जरूरी था कि ये सानहा है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान होगी, राब्ते की ज़ुबान होगी। हमारे तमाम इदारों में, इंतज़ामी, तालीमी, अस्करी, हर जगह उर्दू का नफास होगा, क्योंकि उर्दू ही हमारी कौम के तमाम जो सूबे हैं और तमाम जो कौमियतें हैं उर्दू को समझते हैं, उर्दू में एक दूसरे से रब्ता करते हैं। लेकिन 1973 के आइन की बात तो छोड़िए, आज कितने साल गुजर गए और उर्दू का ये नफाज मुमकिन ना हुआ। स्कूलों में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, लेकिन उर्दू स्कूलों में भी बच्चों के ऊपर अंग्रेजी जुबान सीखने का, क्योंकि सब जॉब, सब बड़ी बड़ी नौकरियों के इम्तहानात सब अंग्रेजी में थे, इसलिए बच्चों के लिए अंग्रेजी सीखना लाजमी हो गया। अब बात यह है कि वो चूंकि अंग्रेजी सीखते हैं, लिहाजा उर्दू की किताबें और उर्दू की हमारा जो लिटरेचर है, जिसमें हमारी पूरी सकाफत, वो उनके पढ़ने में नहीं आती। तो मुजाहिद इशाई ने महज इस शौक और इस लगन में कि मैं अपने जितने भी मुसन्निफीन हैं
انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. پہلے ان کے ساتھ ایک پروگرام کر چکا ہوں جس میں ان کی کتابوں کا تذکرہ تھا. 14 کتابیں اس وقت تھیں اور 2 نئی کتابیں ان کی ریپینٹنسز حماقتیں. کرنل سوری شفیق الرحمان صاحب، کرنل کہنے کو آج کسی کو جی نہیں چاہتا. شفیق الرحمان صاحب کی حماقتیں، اور ایک نئے کوئی رائٹر ہیں دا مسٹری آف ڈیجٹس. یہ 2 کتابیں ان کی نئی جو شائع ہوئی امیزون پہ. تو ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس نئی نسل کو جو اردو پڑھنا نہیں جانتی، جو اگر لکھنا بھی پڑھے، اگر اردو بولتے ہیں یا کسی سے اردو میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہیں تو رومن انگلش میں لکھتے ہیں، رومن اردو. تو ان کے لیے مجاہد اشائی یہ سب محنت کر رہے ہیں. لیکن آج جیسے کہ میں نے آپ کو لیاقت علی خان شہید ملت کا ذکر کیا اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے پاکستان کی کسی اخبار نے اتنے بڑے سانحے کا ایک ہفتہ خاموشی رہی، لیکن اس بندے نے اس بارے میں ایک مقالہ لکھا اور اس میں ایسے ایسے سوال اٹھائے جن کا جواب بعد میں کتنے کمیشن بنے. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے جاسوس کو بلایا گیا، ڈیٹیکٹو کو بلایا گیا، لیکن کوئی بھی ان سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکا، اور اگر کیے تو ان کو چھپایا گیا. ہوں گا کیونکہ مجاہد اشائی ماشاء اللہ ریسیٹیشنس بھی رہے ہیں، صداکار بھی رہے ہیں، اداکار بھی رہے. پچھلے پروگرام میں نے ان کی اداکاری کی جھلکیاں بھی آپ کو دکھائی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ صرف اردو میں ایکسٹریکٹس سعادت حسن منٹو صاحب کا اس واقعے کے بارے میں پڑھیں، بلکہ بعد میں جو ترجمہ انہوں نے انگریزی میں کیا ہے وہ بھی آپ کو انگریزی میں پڑھ کے سنائیں، تاکہ انگریزی سمجھنے والے ہمارے نئی نسل کے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھ سکیں کہ منٹو کیا تھے. دا گریٹسٹ شارٹ سٹوری رائٹر. بہت بڑے بڑے نام بعد میں آئے، انتظار حسین، ان کا ترجمہ بھی کیا ہے مجاہد نے. احمد ندیم قاسمی، ان کا بھی ترجمہ کیا ہے مجاہد نے. لیکن دا گریٹسٹ شارٹ سٹوری رائٹر، ان سب لکھنے والوں کے کہنے کے مطابق سعادت حسن منٹو ہی ہیں آج تک. آپ بھی پنڈی کے رہنے والے ہیں، مجھے ہوگی تو اس وقت عمر آپ کی 5-6 سال ہی میری طرح، لیکن پھر بھی آپ کے گھر کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا. میرے گھر سے ذرا دور ہوا، آپ کے گھر کے قریب ہوا. شکریہ انجم صاحب. ذرا وہ کر دوں کریکٹ. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ خط نہیں ہے، یہ ایک انہوں نے اس پورے سانحہ کے اوپر جو مضمون لکھا اور انہی نے لکھا، یہ میں آپ اور آج آپ سے شیئر کروں گا. یہ مضمون ہے، خط نہیں ہے. نمبر 1 چیز تو یہ تھی. دوسری یہ ہے کہ جی اب تک میری 18 کتابیں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں. ہر مزید دفعہ پہ میں کام 2 کم ہی بتاتا ہوں. مزید کام ہو رہا ہے، مزید پہ کام ہو رہا ہے. آپ بہت تیز چلتے ہیں، میں سست ہوں ذرا. تو وہ یہ ہے کہ جی 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا پہلے ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی کمیونیکیشن. دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اب وہ جو آپ اردو کی بات کر رہے تھے، اب ہر طرف اردو ہے، ہر طرف اردو ہے. پبلشرز نے انگریزی چھاپنی بند کر دی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کتابیں انگریزی میں خریدتا کوئی نہیں ہے. لہٰذا میرے جیسے لوگ جو ہیں جن کی پہلی 4 کتابیں تو پاکستان میں چھپی، اس کے بعد جتنی کتابیں ہیں وہ امیزون پہ چھپ رہی ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ پاکستان میں کوئی نہیں چھاپتا. بہرحال یہ 17-18 تو اپنی جگہ پہ ہیں. ایک اور کتاب میری جو ہے وہ عنقریب آ جائے گی، وہ اردو میں میرا ترجمہ ہے. انگریزی میموارز ہیں ایک ایکس ایمبیسڈر صاحب کے، تو وہ انشاءاللہ another 2 weeks 2 or 3 weeks کے اندر وہ بھی آئے گی. تو کام دونوں طرف جاری ہے. بیسکلی میرا جو سارا
یہ کاوش تھی اور یہ کرنے کا معاملہ جو تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنے بچوں کو دیکھتا تھا کہ انگریزی، کوئی اسپینش رائٹرز، کوئی ساؤتھ امریکن رائٹرز، کوئی کہیں اور کے ان کی انگریزی کی کتابیں کی ٹرانسلیشنز جو ہیں انگریزی میں ان کو پڑھ رہے ہیں، اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ انگریزی میں، یہ آپ کے لیے انہوں نے انگریزی میں تو نہیں لکھی تھی، انہوں نے تو جو لکھا تھا وہ اپنی زبان میں لکھا تھا. آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اسپینش میں نہیں پڑھ رہے، وہ آپ فرینچ میں نہیں پڑھ رہے، وہ آپ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، یعنی ٹرانسلیٹ ہو کے یہ کتابیں جو ہے آپ کے سامنے آئی ہیں. تو آپ اپنے جو ہمارے رائٹرز ہیں یہاں کے، ان کی ٹرانسلیشنز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پہلا جواب تو یہ تھا کہ جی ان کی ٹرانسلیشنز ہیں کہاں، وہ جی، نہیں تھی. ان کا نہیں تھی. قصور نہیں ہے نا. جی اور اسی سلسلے میں میں جب انتظار حسین صاحب کی کتاب، جو ان کا ناول تھا ایک، میرا خیال ہے میں اسی کے لیے گیا تھا ان کے پاس، اس سلسلے میں جب میں ان کے گھر گیا اور ان سے بات میں نے کی، تو اس وقت تک ان کو جو ہے فرانس نے ایک ان کا لیجنڈری آنر ہوتا ہے وہ انعام سے نواز دیا تھا. تو میں نے باتوں باتوں میں نے انتظار صاحب سے کہہ دیا، میں نے کہا کہ انتظار صاحب آپ ہمارے یہاں کے تو بہت بڑے لکھاری ہیں اور بہت زبردست لکھاری ہیں، لیکن باہر کے لوگوں نے آپ کو آج تک تو نہیں مانا تھا، اب جب کہ آپ کی تصویر جو ہے وہ، آپ کی کتاب جو ہے وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے، تو آپ کو فرانسیسیوں نے اس انعام سے نوازا. انہوں نے میری طرف بڑی گھور کے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ برخودار آپ کہتے تو صحیح ہیں. تو یہ بات جو ہے کہ جی اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر لینا تاکہ لوگ گوں تک پہنچ سکے، ہر ایک کے پاس پہنچ سکے، یہ مقصد تھا. چاہے وہ ملک کے اندر ہیں، چاہے وہ ملک سے باہر ہیں، اور خاص طور پہ ملک سے جو باہر ہیں بچے، جو سیکنڈ جی ہاں جنریشن، تھرڈ جی جنریشن، جی بالکل. جی ان کے حوالے جی سے. تو یہ میں کلیئر کرنا چاہتا. اب ہم منٹو کی طرف سے آتے ہیں. منٹو کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، اس کو ہر قسم کی کے نام سے نوازا گیا. میں مقدمات آپ بنے. کو دو اقتباسات جو میرے نہیں ہیں، ایک شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے یہ ہمارے لیے منٹو صاحب. اچھا جی. اس میں سے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ منٹو کو محض جنسی مضامین اور فحاشی پر مبنی تحریروں تک محدود سمجھنا منٹو کے ساتھ بددیانتی اور بے انصافی ہے. صحیح. بددیانتی اس لیے کہ انہیں جنس اور فحش تک محدود سمجھ کر ہم منٹو کے ان ہزاروں صفحات کے وجود سے انکار کرتے ہیں جن میں جنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اور بے انصافی اس لیے کہ کسی بھی تخلیقی فنکار پر کوئی لیبل لگا کر ہم اس کی وقت کو ماچس کے لیبل یا حد سے حد تک وسکی یا برانڈی کی بوتل کے لیبل کی فینومینن کو ہم چند لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، پھر تخلیقی فنکار کو چند لفظوں میں بیان کر دینے کی کوشش ناکام ہی نہیں، مذموم بھی کہے جانے کی مستحق ہوگی. یہ منٹو کی بدقسمتی
اور ہماری تنقید کا شرمناک عجز ہے کہ ہم منٹو کو صرف جنس نگار سمجھیں۔ یہ ہماری تنقید کی بد نصیبی اور ہمارے پڑھنے والوں کے ساتھ ظلم عظیم ہے کہ منٹو کو رنڈیوں کا افسانہ نگار اور فاحشات کا ماہر یا بہت سے بہت فسادات کے موضوع پر چند شاخ انگیز افسانوں کا مصنف کہہ کر ٹال دیا جائے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی باتیں جو شمس الرحمان فاروقی صاحب جو ایک بہت بڑے دانشور رائٹر کرٹک ہندوستان میں تھے، ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ جی اب میں ایک اور صاحب کی طرف سے آتا ہوں جو کینیڈا ہی کے شہر وٹوی میں رہتے ہیں، وہ بھی فلسفی بھی ہیں، ڈاکٹر آف میڈیسن بھی ہیں اور سائیکائٹرسٹ بھی ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر خالد سہیل۔ اور کینیڈا ہی میں فیملی آف دا ہارٹ کے نام سے خاص انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو کہ ہر مہینے تقریباً کوئی نئی کتاب، کوئی نیا کہیں سے جو کوئی بھی آتا ہے اس کے کتاب کے بارے میں وہاں پہ وہ آرگنائز کرتے ہیں، ٹورانٹو میں کرتے ہیں، کہیں اور کرتے ہیں، جہاں بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی مضمون لکھا تھا منٹوز لیگیسی، جو میں نے میرے سامنے آیا تو میں نے سمجھا کہ یہ میں اپنی اس کتاب کے اندر دا اسپیکنگ لیونگ گریوز جی اس کے اندر میں شامل کروں۔ وہ کہتے ہیں سعادت حسن منٹو like Oscar Wilde and Che Guevara was one of the most controversial personalities of the 20th century. He was a passionate writer who provoked passionate responses. People who read his short stories have strong emotional reactions. They either love him or hate him, admire him or despise him, enthralled or disgusted by him, but they are never indifferent towards him because he touches them deep in their hearts, minds, and souls. Manto was a brilliant, prolific, and talented writer. He was one of those special creative personalities who challenge every aspect of our lives and invites us into the worlds that are beyond what our ordinary eyes can see, our average hearts can feel, and our tradition-wrapped minds can imagine. They connect us with higher and deeper aspects of ourselves. They give us the gift of new insights, new perspectives, new points of view, and new gestalts. He also says that Manto was a humanist. He had a deep respect for the essence of humanity. He could rise above the social biases and political prejudices of his time and see human beings as human beings. He asked his readers, why do we say that 1 million Muslims will go to heaven and 1 million Hindus will be sent to hell? Why don't we say that we lost 2 million precious lives? تو یہ تو دو مختلف لوگوں کے پوائنٹس آف ویو تھے، اور یہ میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں بات ہے کہ فوش نگار یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، یہ کیا پڑھنا ہے، وہ چیز ذہنوں میں سے اسی قدر شائع ہے۔ مجاہد وقت نے یہ سب باتیں غلط ثابت کی۔ اس وقت تو پریجڈس تھے سارے، جج صاحبان بھی، مقدمات دائر کرنے والے بھی، فیصلے آپ دیکھیں ان کے بارے میں کیا فیصلے ہوئے، صرف پاکستان میں نہیں، قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں ان کا پیچھا کیا گیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ صحیح کہتے، وہ صحیح تھے۔ منٹو صاحب کے خلاف 4-5 مقدمے ہوئے تھے، لیکن ان کو کسی مقدمے میں کنوکشن نہیں ہوئی تھی۔
جی بالکل، وہ کر نہیں سکتے تھے نا، کر نہیں سکتے تھے. آپ نے پری پارٹیشن ہندوستان کی بات کی تو اس میں ڈیفenس آف انڈیا رولز کے تحت بھی ایک مقدمہ ان پہ دائر کیا گیا تھا. جی ہاں. اور یہ جو میری سب سے پہلی کتاب تھی منٹو آن اینڈ اباؤٹ منٹو، اس کی سب سے پہلی جو کہانی یا مضمون جو ہے وہ منٹو ہی کا لکھا ہوا ہے، اور جی ہاں. وہ ہے شیڈوز اکراس دا ریڈینٹ مون. اب یہ اس پورے مقدمے کی تفصیل ہے جی ہاں. جو کہ لاہور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ میں ان کی جو ایک کہانی تھی ٹھنڈا گوشت، ٹھنڈا گوشت کے اوپر تھا. اس کے اوپر مقدمہ بنا. جی ہاں. اور یہ جو میں نے ابھی ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کی بات کی ہے، ان کے جو چچا تھے عارف عبد المتین صاحب، جی. وہ ایڈیٹر تھے اس وقت اس رسالے کے جس کے اندر ٹھنڈا گوشت کو چھاپا گیا تھا. چھاپا گیا. ان کو بھی منٹو صاحب کے ساتھ، اور پبلشر صاحب کو بھی منٹو صاحب کے ساتھ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ لاہور میں کئی مہینے جو ہیں وہ رگڑا گیا. جی ہاں. اور اس مقدمے کے اندر ایسا ایسا بندہ سوالات جی وٹنس کے طور پہ پیش پیش کی. کیا گیا. فیض صوفی تبسم، پتہ نہیں کون کون سا سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ، ڈاکٹر اور انٹلیکچوئلس، جی ہاں. یہ نہیں کوئی راہ چلتا بندہ یا ان نون پرسنس. اینڈ ایونچولی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جناب اس مقدمے میں ہے کچھ. جی ہاں. لوگوں کے تو سمجھنے میں غلطی، اس کا اب ہم اس کی طرف منٹو کا آتے ہیں. قصور نہیں، لوگوں کا قصور. دیکھیے، ہم قصور اگر اپنا مان لیں تو بہت بڑی بات، ہاں اکثر بالکل. ہم میں سے نہیں مانتے. مجاہد اب آج کل تو بہت یار سنگین صورتحال ہے. آج کل تو کوئی قصور مانتا ہی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے جی، اب یہ قصور. فیشن بن گیا ہے جی ہاں. کیونکہ میں ٹھیک ہوں. قوم کو ہی خطا وار سمجھا جاتا ہے کہ یہ قوم ہی نہیں خطا نہیں، کرتی ہے. دیکھیے آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں. اچھا. اب صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ اچھا. میں ہی ٹھیک ہوں، آپ سب غلط ہیں. آپ بس. سب غلط ہیں. تو اب میں اس طرف آتا ہوں جس کا آپ نے اس مضمون جی کا جی ذکر بالکل. کرا. تاکہ یہ ایک میرا تاریخی. یہ میرا one of the first three translations that I was asked to do by Manto's daughter اچھا جی. جی. for publication in this book. منٹو صدی. یہ اچھا اچھا. مجاہد، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ان سب کتابوں کا ہے سارا، میں نے رکھا ہوا. تو آپ نے مجھے میرا کام کم کر دیا. آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو خود دکھا رہے ہیں. یہ میں کہنا چاہتا تھا. میں نے کہنا اب چاہتا میں تھا پھر آپ کہیں گے یار انجم بڈھے ہو گئے اور تو کیڑا میرے کو کام کرانا ہے. میں چپ ہو گیا. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ خود ہی یہ اپنی کتابیں دکھا رہے ہیں. یہ اب یقیناً میں ناظرین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے. اس کا عنوان تھا قتل، قاتل اور مقتول ایک فریم میں. قتل، قاتل اور مقتول ایک ایک فریم. فریم. انسان انسان کا بیری، جماعت جماعت کی دشمن، قوم قوم سے نبرد آزما، حکومت حکومت سے ستیزہ کار. یہ ہے 20ویں صدی کی داستان. اور یہی داستان پہلی صدی کی بھی تھی. دیگر اجناس کی طرح انسان کے گوشت پوست کی دکانیں پہلے بھی سجتی تھی، آج بھی سجتی ہیں. آج بھی سجتی ہے.
گردنیں مروڑنے کے لیے پھانسیاں پہلے بھی نصب ہوتی تھی، آج بھی نصب ہوتی ہیں۔ واہ۔ انسان کے خون کا چھڑکاؤ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ قتل و غارت گری، جبر و تشدد اور بہیمیت و بربریت کا جذبہ انسان میں اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ پہلے تھا۔ اتنے پیغمبر، اتنے اوتار، اتنے رشی، اتنے اولیاء آئے اور چلے گئے، مگر انسان کی اصلاح نہ کر سکے۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی اس کے جرائم و شدائد کا مواخذہ کرتے رہے، مگر ان کے محرک کو دور نہ کر سکے۔ لیکن انسانیت کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کہ وہ بھی ابھی تک مایوس نہیں ہوئی، اور سوز و ساز، در و داغ، جستجو و آرزو میں اسی طرح مگن ہے جس طرح وہ آج سے ہزارہا سال پہلے بھی تھی۔ یہی انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے اور یہی سب سے بڑا فرحیہ۔ لیکن اگر اس المیے اور فرحیے کو میں کوئی غلط جنبش، کوئی بھونڈی حرکت دیکھنے میں آئے تو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں کوئی ڈراپ انتظام کرنے والے کی غلطی سے گر پڑے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ 16 اکتوبر کی شام کو جب مجھے لیاقت علی خان کی موت کا علم ہوا تو میں جھنجھلا گیا۔ حیات انسانی کا اختتامیہ سب کو معلوم ہے۔ لیاقت علی کی پرخطر زندگی میں قاتل کی گولی سے ہلاک ہونا یقیناً اس کے لیے بھی کوئی تعجب انگیز بات نہیں تھی، مگر یہ ڈراپ جس طرح گرا اور مجمع میں جو بھگدڑ مچی وہ اس ڈرامے کے متوقع انجام کا حصہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے کوفت ہوئی اور میں نے اس کا اعلان بھی کیا۔ اس ٹریجڈی سے صرف راولپنڈی کا تعلق نہیں تھا۔ اس خونی حادثے سے صرف وہ اشخاص متعلق نہیں ہوئے تھے جو ڈائس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ اس المیے سے پاکستان کا ہر فرد و بشر متعلق تھا۔ لاہور میں اس سانحہ شدید کی اطلاع سب سے پہلے ایک انگریز کو پہنچتی ہے۔ یہ نقطہ ہے آپ دیکھیے کیوں، یہ بہت ابھی بڑی بتاتے کہانی ہے اس کے پیچھے۔ جی، وہ تصدیق کی خاطر APP کے دفتر میں ٹیلی فون کرتا ہے۔ وہاں بھی کسی کو علم نہیں تھا۔ وہاں سے کچھ پتہ نہیں چلتا تو ریڈیو پاکستان والوں سے پوچھتا ہے، وہاں سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا واہ تو واہ۔ خاموش ہو جاتا ہے۔ جی، APP کا ٹیلی پرنٹر غالباً 5:45 کے قریب حرکت میں آتا ہے اور یہ مختصر ٹائپ کرتا ہے کہ راولپنڈی کے جلسہ عام میں کسی نے پاکستان کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان پر 2 فائر کیے۔ فوری واہ ہدایت دیتا ہے، مگر فوری ہدایت دیتا ہے یہ خبر منسوخ سمجھی جائے۔ واہ، بہت بڑی کہانی ہے۔ 7 مشاہد میں بجے آپ تک کو، جی آپ کو جی میرے جی ذہن میں فرمائیے وہ فرمائیے جی فرمائیے۔ جی 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 وہ کہتے ہیں نا، دفن کر سکتا ہوں سینے میں تمہارے راز کو، اور تم چاہو تو افسانہ بنا سکتا ہوں۔ یعنی یہ افسانے بعد میں بنے کہ ان الفاظ کے پیچھے، منٹو کے یہ جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں۔ یہ وہ ساری کہانی انہوں نے جو باقی سارا کچھ لکھا ہے جی اس کے جی اندر یہ بیان کی ہوئی ہے، لیکن جی چونکہ وقت کا تقاضا ہے ہمارے پاس، اس جی لیے جی میں ابھی آگے نہیں پڑھوں گا۔ اردو کے اندر آپ جو تو کچھ ابھی تک انگلش، میں نے جی پڑھا ہے اس کا میں اب آپ کو انگریزی کے اندر
अगर आप इजाजत देंगे। जी जी बिल्कुल, मेरा मेरा मकसद यही था कि हम वो लोग जो मंटो से वाकिफ नहीं, वो भी आपके उर्दू पढ़ने से वाकिफ हो जाएं। और जो बच्चे हमारे जो बाहर के, जैसे कि हमने जिक्र किया, आपका आपका मकसद भी अब यही मकसद है कि हमारे जो ज़ोमा हैं, जो मुसन्नफ़ीन हैं, जो इतने बहुत बड़े बड़े फ़िक्र फ़लसफ़ा के अलमबरदा, उनके जो बातें हैं वो इन तक अंग्रेजी में ही पहुंचे। यार अगर अगर उर्दू में आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अंग्रेजी में ही सही। तो मैं तो आपको बहुत अब खिराज ये तहसीन पेश करता हूँ आपकी इस मेहनत को। अब और आप ये कहा ये जो मजमून कहें, कत्ल कातिल और मकतूल एक फ्रेम में, जी इसका जी, अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया मर्डर, मर्डरर एंड द मर्डर्ड इन वन शॉट। इन वन शॉप। जी जी, पढ़िए। Humans antagonizing humans, cliques persecuting cliques, nations ravaging पेशेंस। nations, governments at war with governments. The story of 20th century is not dissimilar to that of the first century. Human flesh and bones litter the lands as much today as before. Gallows are still erected to wring human necks. Human blood still gets splayed as much as before. Murder and pillage, barbarism and cruelty still afflict a human nature. Innumerable saints, messiahs, prophets, Sufis, and holy men have come and gone, but none have succeeded in rooting out the barbarity ingrained in human nature, nor have the man-made laws against such atrocities stemmed the rot or the cause thereof. Yet humanity remains ever resilient and as much engrossed in discovery and hope, pain and grief, joy and happiness, as it was thousands of years ago. And this remains the biggest tragedy and comedy of human life. Any discordant move or act in this scenario causes great discomfiture. In this drama of life, a single mistake by those at the helm can lead to profound upheavals. When, on the evening of October 16, the news of Liaquat Ali Khan's death reached me, I was extremely agitated. Everyone is aware of the end of a human life. Dying by an assassin's bullet was perhaps not unexpected in Liaquat's daring existence. But the manner in which it happened and the way the crowd reacted was certainly not in harmony with the expected end. That is why I felt agitated and declared myself to be so. The tragedy did not just relate to Rawalpindi or only to the people sitting in the proximity of the dais, but each and every citizen of Pakistan. अच्छा, An Englishman first received the news of this tragedy in Lahore. In order to verify the fact, he repeatedly telephoned the offices of APP. Not receiving a response, he called Radio Pakistan Lahore, but to no avail. So he too went silent. The APP teleprinter stirred to life at about 5:45, and after typing, Pakistan Prime Minister Liaquat Ali Khan fired on twice in the public meeting at Rawalpindi, stopped, and then printed that the announcement stood cancelled. कैंसल। वाह। तो ये, अब मुझे नहीं पता आपके पास कितना वक्त रह गया है। नहीं नहीं, आप बात करें ना, ये बात तो हमने कंप्लीट करनी है, ये करनी है, आप बात कीजिए। तो
اب میں جاری پھر رکھیے. اردو کی طرف واپس آتا ہوں. 7 بجے تک وہ لوگ جن تک خان لیاقت علی خان کے زخمی ہونے کی خبر اے بی پی کے اس منسوخ شدہ اعلان کے ذریعے سے پہنچ چکی تھی، لاہور کی معتبر ہستیوں سے اس کی تصدیق یا تردید کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، مگر ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. اچانک 7:07 پر ریڈیو پاکستان لاہور یہ منحوس خبر نشر کرتا ہے کہ راولپنڈی کے جلسہ عام میں جو ہی خان لیاقت علی خان تقریر کرنے کے لیے اٹھے، ہجوم میں سے ایک شخص سید اکبر نے ان پر 2 فائر کیے. گولیاں دل کے قریب لگی. ہسپتال میں آپریشن کیا گیا جو ناکام ثابت ہوا اور وہ زخموں سے جانبر نہ ہو سکے. ساتھ ہی یہ بتایا کہ ہجوم نے مشتعل ہو کر قاتل کو وہیں ٹھکانے لگا دیا. خان لیاقت علی خان کی موت سے جو صدمہ پاکستان کو پہنچا وہ ظاہر ہے. اس سے جو نقصان ہوا اس کا اندازہ بھی عام آدمی لگا سکتا ہے. ان کے قتل سے جو نقصان ہوا ہے اس پر کوئی غور ہی نہیں کر رہا تھا، اور نہ کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ پہلی صفوں میں قاتل داخل کیسے ہو گیا جو اتنا کامیاب نشانہ لگا سکا. جی بالکل. مختلف ذرائع سے جو مختلف خبریں ہم تک پہنچیں ان کا اختصار بنظر غور ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، قاتل نے 2 گولیاں چلائیں بہت قریب سے. نمبر 2، حملہ آور کے فائر کرنے کے فوراً بعد قریب کھڑے پولیس کے سپاہیوں نے ہوا میں گولیاں چلائیں اور عظیم تاکہ اور بھگدڑ شان مچے. جی. ہے جی تاکہ اور بھگدڑ اور مچے. عظیم شان مجمع میں جو ابھی تک حادثے سے بے خبر تھا سخت ہیجان پھیل گیا. یہ تاہم دیکھ. مجمع پر جلد قابو پا لیا گیا. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے شہر میں اور چھاؤنی میں دفعہ 144 نافذ کر دی. نمبر، خان لیاقت علی کو فوراً فوجی ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کے نمبر 4، خان لیاقت علی خان گولیاں لگتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے. اب یہی چیز جو ہے اس کو میں آپ کو انگریزی میں سنا جی دوں. جی. By 7 o'clock, all those people who had become aware of Liaquat's injury through the APP cancelled announcement now rushed for its verification or contradiction by the reputable people of Lahore. But even they expressed their ignorance. Suddenly, at 7:07, Radio Pakistan announced the fateful news that in the public meeting at Rawalpindi, when Khan Liaquat Ali Khan rose to deliver his speech, a person identified as Syed Akbar fired twice on the Prime Minister. The bullets hit close to his heart. He was unsuccessfully operated upon in the hospital and succumbed to the fatal injury. It was also announced that the agitated crowd immediately pounced upon the assassin and killed him on the spot. The grief wrought by Liaquat's death to Pakistan is evident. All can also gauge the consequential sorrow, but no one seemed to be thinking of the resultant damage or how an expert assassin could sneak in and be seated in the front rows. Let us introspectively examine the snippets of news received thus far. 1. The assassin
had fired 2 bullets from a very short range. 2. Immediately after the assassin discharged the bullets, the policeman on duty nearby fired in the air, causing pandemonium in the mammoth gathering that was until then largely unaware of the assassination attempt. Nevertheless, the crowd was quickly brought under control. The Deputy Commissioner Rawalpindi imposed Section 144 in the entire city and cantonment. Number 3, Khan Liaquat Ali Khan, on receiving the bullets, fell down unconscious. And number 4, Khan Liaquat Ali Khan was rushed to a military hospital where he was given a blood transfusion. So ये आगे उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हुए जी हैं हाँ, कि वो सैफ सवाल अकबर है का के उन्होंने बारे में फौरन सारा इनको इल्म था, इनके पास इतला आई हुई थी, इनकी एजेंसी जो सीक्रेट एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके लोग उसके पीछे लगे हुए थे, उसको उनको पता था कि ये ठहरा कहाँ हुआ है, बिल्कुल ग्रैंड सब कुछ पता था। होटल में ठहरा है। जी बिल्कुल, अंदाजा करें जी जी, ये ग्रैंड होटल रावलपिंडी के अंदर जी हाँ, वो उसका जिक्र किया हुआ है इन्होंने। जी हाँ, और जिक्र क्या होगा। फिर इन्होंने तो जो है आप कहानी उसको पूरी पढ़ें तो उस वक्त के जो बड़े बड़े लीडरान थे जी बिल्कुल, उनके नाम भी। नाम भी है। जी हाँ, सो ये किताब जो है ये मंटो सेंटिनरी के नाम से ये एडिट की थी आयशा जलाल अच्छा जी, जी और नुसरत जलाल। नुसरत जो है वो उनकी बेटी है, मंटो साहब की बेटी, साहबजादी, साहबजादी। जी हाँ साहबजादी, मंजिल सबसे छोटी जी बेटी। हाँ, जी और आयशा जलाल जो है ये उनकी नीस है। उन्होंने दोनों की काविश थी जो उन्होंने किताब मंटो की 100 साला तकरीब पे जारी की थी। जी तो मुझे एजाज हासिल हुआ और यहीं से मेरा ट्रांसलेशन का सफर शुरू हुआ। ओ उससे अमेजिंग। पहले मैंने कभी ट्रांसलेशन नहीं की हुई थी। नहीं चले, ये भी देखे, इसीलिए मैंने भी लियाकत अली खान के वाक़े को चुना। और जैसे कि आपने कहा कि ये सादत हसन मंटो का आर्टिकल था। जी हाँ, लेटर नहीं था वैसे, जो वो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आपने लेटर उनके नहीं था, लेटर्स के भी ट्रांसलेशन किए ना, मेरे जहन में वो था, ये मकाला था, उनका एक ठीक है। आर्टिकल था। लेटर किसी उन्होंने, किसी सहाफ़ी को, किसी अखबार को तौफीक नहीं हुई सिवाय मंटो साहब के। वाह। तो अब ये उन्होंने एक खत पंडित नेहरू साहब को भी लिखा था। जी हाँ, अंकल साम, अंकल साम नहीं को नहीं भी। नहीं नहीं नहीं, अंकल सैम वाले लेटर्स तो अमेरिका के नाम है, हाँ जी, अमेरिका के नाम थे, वो उनको भी अमेरिका के लिखा नाम है। था। जी हाँ, जी लेकिन वो लेटर से अलहदा है, ये सिर्फ पंडित जी के लिखा था। मुजाहिद, उन उन पे भी हम बात करेंगे। वो आपकी बात सही है जरूर कि आज करेंगे, इस खत पे भी करेंगे, इस जी, खत पे भी करेंगे, लेकिन ये फिर आइंदा किसी नशिस्त में करेंगे हाँ जी, क्योंकि जरूर इसमें गिले जरूर। शिकवे। और ये जी खत जो है पंडित नेहरू साहब को मंटो साहब ने 27 अगस्त 1954 को लिखा था, हाँ जी, पाकिस्तान के पाकिस्तान बनने 7 के साल बाद। बाद। जी हाँ, जी हाँ जी हाँ, क्योंकि ये जरूर 1955 में जरूर हम उनकी करेंगे, वफात इसमें हो तहरीक पाकिस्तान, उनकी तारीख उनकी पाकिस्तान वफात का हो भी गई जिक्र थी होगा। जी सादत जी हासिल साहब की। जी तो ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है, मजेदार, मुझे तो मजेदार लगता था, इसीलिए जी मैंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। तो ये इंशाल्लाह हम फिर दोबारा इसके हाँ ऊपर जी, बात दोबारा करें। दोबारा मीटिंग करें। असल में मुजाहिद, सिलसिला ये है कि ये सारी बातें जो है, वो जैसे कि मैंने कहा कि अ, राज भी हैं, सरबस्ता राज खुल भी जाते हैं, कोई इन पे बात नहीं करता या कर नहीं सकता। कितने, ये देखें, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहली गलती तो पाकिस्तान में ये हुई कि वो जस्टिस, हमारी काबिल इज्जत अदलिया के नेक नाम जस्टिस मुनीर,
ان کی سرکردگی میں انویسٹیگیشن ہوئی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ شخص جو نظریہ ضرورت کا بانی تھا اس نے کیا انویسٹیگیشن کی ہوگی، اور بیگم رانا لیاقت علی خان انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس میں اس کو انفرادی فعل قرار دیا اس کا، وہ سید اکبر کا، اس کی میں نے تصویر دکھائی ہے. سید اکبر کیونکہ کا اس وقت انفرادی کے فعل جو ہے، اس میں کوئی حکومت، اس کوئی کی وجہ ادارہ، کوئی اس کی باہر وجہ کی. یہ تھی جی جی اس کی وجہ یہ تھی کہ جی جو اس وقت ملک کے حاکمین تھے وہ جی نہیں چاہتے تھے جی بالکل. کہ کچھ اور لکھا جائے، لہذا ان کی طرف سے حکم ہوا کہ ایسا لکھا، ایسا ہی کہا جائے گا. اور خدا مغفرت کرے جج صاحب کی، انہوں نے ویسا ہی لکھا. مغفرت کی دعا نہ کیجیے. نہیں، مغفرت تو ہر چاہنے والے کے میں لیے ذرا کا ہے میں ذرا ان معاملوں میں کہ سخت ہوں. یہ ہے. میں ذرا نہیں، ان معاملوں میں اتنا سخت ہوں. اتنا تنگ دل نہیں نہیں ہونا نہیں، چاہیے. 75 سالوں سے مغفرت ہر ایک مغفرت کے لیے، کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، مغفرت کرتے ہی چلے آ رہے ہیں ہر مجاہد. انسان کے لیے، ہر انسان کے جی. لیے اچھا یا برا وہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا آپ نے کہ جی وہ فیصلہ اور کرے گا. اور وہ مجاہد صرف پتہ یہی ہے کیوں حکم ہوا، کیوں حکم ہوا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں؟ کیونکہ امریکہ کا نام آتا ہے. جو آج کل حکم ہے کہ کوئی بات نہ کریں کیونکہ امریکہ کا نام آتا. وہ مجھے پروین شاکر ان کا چند مصرے یاد آ رہے ہیں. تخت ہے اور کہانی ہے وہی، اور سازش پرانی ہے وہی، بدلے جاتے ہیں یہاں روز طبیب، اور زخموں کی کہانی ہے وہی. تو واہ. معاملہ ختم ہونے میں نہیں آتا، یہ سلسلہ لامتناہی ہے. تو یہ ظاہر ہے جنہوں نے حق سچ کہنا ہے وہ کہتے جائیں گے، اور جنہوں نے حق سچ کو دبانا ہے وہ دباتے چلے جائیں گے. آج ہمارے یہاں پہ نہ وہ تعلیم رہی اور نہ نہ وہ وہ تربیت تربیت رہی، رہی. جی بالکل بالکل. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کا جو حال ہے. اگلے دن میرے پاس ایک کوئی دوست میرے آئے جو ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹ تھے، گریڈ 22 وغیرہ کے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے تمہاری سول سروس کو؟ کہتا میں کیا بتا سکتا ہوں آپ، جو کوالٹی کالجوں میں سے نکل رہی ہے وہی کوالٹی ہمارے پاس آ رہی ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو چیز یہ ہے کہ جب تک آپ ایجوکیشن کا معیار جو ہے اپنے یہاں پہ صحیح نہیں کریں گے، جی اس کو اوپر نہیں لے کے جائیں گے، چاہے اس کے لیے چینی پڑھنی پڑے، انگریزی پڑھنی پڑے، فارسی پڑھنی پڑے، جی ہاں جی ہاں. آپ کو لے جانا پڑے گا. کیوں کہ اسی کی بنا جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ اب بہت ہمارے کا جس کالج میں ہم اور آپ تھے، اس کالج کے جو پرنسپل حضرات تھے وہ کوئی کہیں سے اتارے نہیں گئے ہوئے تھے. جی ہاں جی. They were ordinary men like ourselves. But the knowledge, we respected their knowledge. That was astounding. آج کل آپ کے گارڈونینز لاؤنج کے اندر بار بار ذکر ہو رہا ہے پروفیسر نصر اللہ ملک مرحوم کا. جی جی بالکل. پروفیسر نصر اللہ ملک was a teacher of history. جی ہاں جی He knew his history. جی. He could explain that history to us. باقی چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ڈرامہ بھی کراتے تھے، وہ ڈیبیٹ بھی کراتے تھے، وہ فلاں جی ہاں چیز بھی ظاہر ہے، کراتے تو تھے. میں نے بھی ان چیزوں کی کو چھوڑ دیں. یاد میں وہ ہم لکھا سب نے ہے، ان سے آپ نے پڑھا فیض ہوگا. حاصل کیا، ہم سب نے فیض جی حاصل کیا ہے. جی جی. اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں گیا ان کے پاس. گھر ان کی وفات سے شاید سال پہلے یا کچھ، تو سردیوں کے دن تھے، بیٹا ان کا ساتھ تھا. کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب تک میں تھا کالج میں تو ملک صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی. ہاں جی نہیں بہت دیر. ہاں نہیں پتا ہے مجھے، سوارے تھے. بہت ان دیر کی سے ہوئی شادی، شاید. اور ایک جو فوٹو لگائی گئی ہے جس میں انہوں نے بڑا ایک پیلے رنگ کا سویٹر پہنا ہوا ہے، وہ ان کی جی شادی کی بعد کی فوٹو ہے. اچھا. جی جی
अच्छा। वो रंग वो रंग जो है वो शादी के बाद आया। शादी के बाद जवान हुए तो फिर? शादी के बाद हाँ, जवान। वो हीर वो पहले भी पढ़ते थे और बाद में भी पढ़ते रहे। जी जी लेकिन जी। खैर मैं उनके घर गया, वो बेटा लेकर के उनको आया, मैं उनको अपनी कुछ जो शुरू की मेरी किताबें थी वो मैं उनको देने के, कहने लगे यार मैं उन पढ़ ते सकता नहीं, अखा मेरिया रह गई हैं ने, ये कोई पढ़ के ही सुनाएगा तो मैं पढ़ लांगा, सुन लांगा, और की हो सकता है। तो ये है कि जी वो चले गए। उस बड़े। तरह के उस्ताद बहुत सारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर नज़ीर थे, अजमल, डॉक्टर अजमल जी थे, हाँ। सूफी तबस्सुम था, वो भी पढ़ाते थे वहां पे। तो बड़े बड़े लोग थे। और वो लोग जो हैं वो अपनी जो उनकी सब्जेक्ट था, उनका सब्जेक्ट जो था, ना सिर्फ उस पे उनको अबूर था, बल्कि और दुनियावी बहुत सारे चीजों के बारे में वो आपको अपनी राय से मुस्तफीज कर सकते थे। मुजाहिद, आपने जो तालीम और तरबियत कहा है ना, तो तालीम तो होगी एकेडमिक जो वो पढ़ाते थे, लेकिन तरबियत उन्होंने हमें हमारी की। वो जो तरबियत है ना, जाहिर है उसका आपके मजमून से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक। वो उन लोगों ने की जो आज के उस्तादों में। जी, अफसोस से कहना पड़ता है, क्या कहें, अच्छा नहीं लगता। उस्ताद बाहर तो और उस्ताद ही होता है। उस्ताद उस्ताद है, उस्ताद का रिस्पेक्ट ही होता है, जी चाहे हमें अच्छा बिल्कुल। लगे ना लगे, या क्या ना हो लगे। क्या ना जी हो। साहब का प्रोफेसर ख्वाजा मसूद साहब जी जी। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। जी हाँ जी हाँ। अब वो फरमाते थे, और यार ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਸਮਝਦੇ, इश्क ते असी। ये एक वो प्रोफेसर कह रहा है हाँ हाँ, बिल्कुल। जो कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਂਗੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਸਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ਼ਕ, ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। अच्छा। साइकिल भी तो हर एक के पास नहीं होती थी ना उस जमाने अच्छा में। मुजाहिद, तो बाहर बातें तो बहुत हैं, ये करेंगे हम, लेकिन ये है कि वो, ये जाहिर है मौजू पे बात करने का मौका मिलता है और फिर उसके बाद ही हम कोई ऐसी बातें भी दोहराते हैं जो फूल सी खुशबू है दोहराई हुई बातों में, कितनी सुबहों का उजाला है मेरी रातों में। तो वाह, आपके यहाँ तो रात हो गई है ना? रात होगी ना आपके यहाँ? मेरा मेरे सोने का वक्त हो गया सोने का वक्त हो है। गया। हाँ अच्छा, इसका मतलब है अच्छी, अच्छे मौके पे मैंने मैंने ये इख्तिताम किया है, तो इंशाल्लाह हम जल्द ही फिर होंगे। मैं कहता हूँ कि इस मौजू पे भी बहुत सी बातें रहेगी, या कि एक और नशिस्त हम मंटो साहब के लिए करें। मेरा ख्याल है एक और कर लेते हैं, हाँ करते हैं जी। वो उनके और उनके एक कर लेते पंडित हैं, नेहरू, क्योंकि उनको भी उनकी खत जो लिखा मैंने, उन्होंने, अमेरिका को भी वो लिखा। खत भी है, और अब ये देखे ना, ये किताबें हैं। जी हाँ। ये हम्म, हम्म, ये जी भी हाँ। मंटो की ये भी हाँ जी हाँ। है। अब ये इसमें से मैं कहानी, अगर आप कहानियां पढ़ूं या उनके टेक्स्ट पढ़ूं, देयर इज नो सेक्स, he doesn't write about sex, but he does hint towards social issues. हाँ, नहीं, सेक्स से तो रिलेट करते हैं ना लोग। नहीं नहीं हम नहीं नहीं, अपने नहीं जहन सेक्स की परागंदगी जो है उसको रिलेट करते हैं। उनका नहीं, तो ऐसा, मैं ऐसा। उस इम्प्रेशन को खत्म करना चाहता हूं जी हाँ। कि वो ये सिर्फ ये लिखता था। जो लोग मंटो को समझे, उनका फर्ज है, उनका ये फर्ज है कि वो इस, कि वो ये सिर्फ नहीं लिखता था। जी हाँ, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ओहो, ओहो क्या। और ये भी जो कहानियां ठंडा गोश्त या खोल दो, ये जो कहानियां हैं, टोबा टेक सिंह है, टोबा जी टेक सिंह इस कदर दर्दनाक कहानी है मेरे हिसाब से
اس کا یہ اختتام دیکھے، اس کا اختتام نو مین لینڈ کہ ٹوبا ٹیک سنگ، نو مین لینڈ، اس میں وہ بیچارہ لیٹ جاتا ہے جا کے، اسی نہ طریقے سے ہندوستان نہ یہ جو ہے، پاکستان۔ ہاں مطلب ہے، سوچنے کی چیز ہے نا جی کہ جی، کیوں سوچنے اس کی پہ چیز، یہ کیفیت طاری ہوئی، سوچنے کی اس پہ چیز۔ یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی، کس وجہ ہوں، سے طاری ہوئی، کس وجہ اور سے؟ آج جو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جی ہاں، بالکل 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 اس کو بھی ذہن میں لے آئیے، بالکل۔ کیونکہ یہ جو ٹراما جو ہے ان سارے واقعات کا، اس کا اثر اپنا ہی ہوتا ہے کچھ، تو آپ کو اچھا پھر، سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی جی کیسے، بالکل بالکل بالکل، سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں کچھ تھینک یو بس ویری میں مچ. نہیں ہے، کچھ بس میں نہیں ہے، سوچ بڑی بے بس ہے ہماری، بہت بے بس سوچ ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ابھی ہم خدا حافظ کہتے ہیں، ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم منٹو صاحب کا جو خط انہوں نے جواہر لال نہرو صاحب کو لکھا، اور کچھ جو امریکہ کو لکھا، وہ بھی بہت اہم ہے مجاہد۔ آج کل کے حالات نہیں دیکھیں، نہیں، خاص طور بہت پہ بہت ہے، جو ہمارے ملک کے لیکن اوپر امریکہ کی نظر کیونکہ عنایت ہے اس آج کے کل۔ بہت سارے انگریزی میں ترجمے ہو چکے تھے، جی جی جی، اس میں نے خط میں کو نے ہی پڑھے بھی ہوئی، ہیں، وہ اس ہندوستان لیے کے میں ہیں، نے وہ کیا ان کے ترجمے نہیں کیے، اس اکال لیے میں نے پٹیل ان نے کے بھی یہ ترجمے نہیں ترجمہ کیے. کیا ہے۔ میں نے انکل سیم والے لیٹرز جو ہیں ان کے ترجمے نہیں کیے، کیونکہ وہ بہت سارے ہو چکے ہیں. وہ بہت سارے ہو چکے میں ہیں، نے انہیں کا یہ آکر پٹیل کا اس لیے ذکر کیا، انہوں نے انکل سیم کا ترجمہ کیا۔ تو چلے ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ کہتے ہیں، اور آپ کے سونے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو سو جائیں اب آپ۔ خدا حافظ. تو خدا حافظ. ہمیں تو نیند، ہمیں بھی نیند آ جائے گی، ہم بھی سو ہی جائیں گے، ابھی کچھ بے قراری۔ انشاءاللہ ہم سب سو جائیں گے ایک دن. خدا حافظ. ہاں مجاہد تم تو سو جاؤ۔ ہاں، اچھا جی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد. جی، خدا حافظ۔